हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनन व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमि बुयूतन तस्तख़िफ़ूनहा यौम ज़अनिकुम व यौम इक़ामतिकुम व मिन अस्फ़ाफ़िहा व औबारिहा व अशआरिहा अफ़ाफ़न व मताअन इला हीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने घर को हर बंदे के लिए सुकून का बाइस बनाया। बाज़ घरों में सुकून मिलता है, बाज़ में नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह का मकसूद घर बनवाने का यह है कि घर में रिहाइश हो और सुकून हो। अगर कोई आदमी ये चाहता है कि मेरा घर ज़ाती हो जाए और घर है तो उसमें सुकून हो जाए, ये दो चीज़ों के लिए ये आयत करीमा बहुत ख़ासुल ख़ास अमल है कुरानी। चूँकि दीवारें ईंटों की बनाने का नाम घर नहीं है, बल्कि घर के अंदर इत्मीनान, सुकून, प्यार, मोहब्बत ये हो जाने का नाम बैत है और घर है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि ये अल्लाह ने जो कुरान पाक में कहा बैत, घर अपना होना चाहिए हर बंदे के लिए। अब हर बंदे ख्वाहिश रखता है कि मेरा ज़ाती घर हो, छोटा हो चाहे, बेशक एक मंजिला हो, बेशक एक मरले का हो, लेकिन ज़ाती हो। अब ये चाहत गैर शरई नहीं है, उसके लिए ये आयत करीमा बड़ा मजबूत सहारा है, वजीफा है। एक चीज़ घर ज़ाती हो, दूसरा घर अमन व सुकून वाला हो, प्यार मोहब्बत वाला हो। इन दोनों कामों के लिए आप इस आयत करीमा को पढ़ें और अल्लाह ने इसके अंदर ये ख़ास तरीका रखा है। तो इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि बैत किसको कहते हैं? फरमाया कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो इंसान को ढांप लेती है, इंसान के ऊपर साया करती है और इंसान उसके नीचे आ जाता है साये में, और इंसान धूप से बच जाता है, इंसान जो है हवा से बच जाता है, बारिश से बच जाता है। तो इस ढांपी हुई चीज़ का नाम छत है, उसे छत कहते हैं। तो एक चीज़ ऐसी है जो इंसान का वज़न उठा लेती है और इंसान को अपने ऊपर खड़ा होने का मोहलत देती है, सहारा देती है। तो जो चीज़ इंसान को सहारा दे दे, इंसान को अपने ऊपर खड़ा होने दे, उसे ज़मीन कहा जाता है। का एक चीज़ वो है जो इंसान के लिए पर्दा बन जाती है, पर्दे का बाइस बनती है और इंसान को लोगों की आंखों से और इंसान को जो है बाहर के ख़तरात से हिफाजत का बाइस बनती है, पर्दे का बाइस बनती है, उसकी हिफाजत करती है, उसे दीवार कहा जाता है, दीवारें कहा जाता है। का छत, ज़मीन और दीवारें जब जमा हो जाती हैं तो उसका नाम बैत होता है, घर होता है। अब ये घर जो इमारत है, ये हर बंदे की तलब होती है, ख्वाहिश होती है, मुसलमान हो या काफिर हो, गरीब हो या अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश का मदार है। तो कोई बंदा छोटे किसी मोहल्ले में लेना चाहता है, कोई थोड़े बड़े सोसाइटी में, कोई बहुत बड़े सेक्टर में, कोई किसी इंटरनेशनल किसी बड़े मुल्क में, लेकिन ख्वाहिश सारों की घर ही होती है। तो अब आप देखिए कि ज़ाती घर मिल गया, बहुत आलीशान घर है, ये बंदा पाकिस्तान के बड़े सेक्टर में, बैरिया में, DHA में रह रहा है, या दुबई चला गया है, बुर्ज खलीफा में इसका घर आ गया, उसमें किसी फ्लैट में रह रहा है, या उससे आगे चला गया, वो इंग्लैंड में जाके लंदन में रह रहा है, घर बना लिया है, बड़ा आलीशान घर है लंदन में, या न्यूयॉर्क में बनाया, कनाडा में बनाया, किसी और मुल्क में बना लिया। घर तो बहुत बड़ा है। मुझे एक बंदा अपने साथ ले गया दुबई में, कहने लगा जी आप मेरे घर चलें, दुआ करा लें। मैंने कहा घर किधर है? कहा ये साथ बुरशा है, वहाँ पर है, सेक्टर है। मैंने कहा चले। अब उसके घर गए, दुबई में उसका घर था कि मेरा ख्याल है यहाँ से लेकर आगे जो GT रोड आ रही है वहाँ तक इतना बड़ा उसका घर था, बहुत बड़ा, कई कनालों पर, और कितना महंगा सेक्टर है वो।
اب وہ اس کے اندر گاڑیاں 40 کے قریب مہنگی ترین گاڑی، مجھے جو ایئرپورٹ لینے آیا تھا وہ گاڑیاں دنیا میں 6 یا 7 بنی ہیں، ان میں سے ایک گاڑی وہ تھی جو اس نے خریدی تھی، بادشاہ جو دبئی کا ہے اس کے ساتھ اس کا تھوڑا بزنس تھا تو اس نے اس سے وہ خرید لی، اس نے اس کو بیچ دی۔ وہ 6 گاڑیاں 7 گاڑیاں تھیں، ان میں سے ایک یہ گاڑی تھی۔ وہ ایئرپورٹ آیا، یوں گاڑی کھل رہی ہے، مجھے اس میں بٹھا رہا ہے، میں حیران تھا اس پہ۔ یہ 2-3 سال پرانی بات ہے یہ۔ تو اب وہ مجھے وہاں گھر میں میرے دعا کرا دے، میں گھر اس کے چلا گیا۔ اب گھر میں اس کے گاڑیاں کم از کم پاکستانی جو ہے 1 ارب روپے سے زیادہ کی کھڑی تھی۔ اچھا، مجھے اس نے اندر جا کے دکھائی، اس نے گھڑیاں کا، یہ میری شوق، مجھے شوق ہے گھڑیوں کا، یہ دیکھیں گھڑیاں ایسی، عام تو گھڑی کی ویلیو نہیں، وہ تو اب آپ نے گھڑی کی ٹی وی پہ اتنا سنا ہے کہ وہ کتنے کی بکی تھی وہ گھڑی، تو 10-10 کروڑ کی گھڑیاں ہیں۔ اس نے مجھے جب اس کے ڈالروں میں قیمت بتائی تو یہ ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ پھر کارپیٹ، چھوٹے چھوٹے کارپیٹ کے پیس، کہتا ہے یہ میں نے فلاں ملک سے، یہ فلاں ملک سے، یعنی ان کے بھی کروڑوں ڈالر میں قیمت تھی۔ گھر کتنا بڑا تھا۔ اچھا، اب یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اس کے گھر میں ایسے وحشت تھی، ایسے وحشت تھی کہ واللہ میں مسجد میں بیٹھا کہہ رہا ہوں کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے گھٹن ہو رہی ہے، میں بھی داخل ہوا تھا۔ بعض گھروں میں آپ داخل ہوں تو آپ کا سانس گھٹتا ہے، آپ کو بالکل دل بیٹھ جاتا ہے، بعض میں آپ کا دل کھل جاتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں، یہ ہے رونق۔ تو اس کے گھر میں ایسے نااتفاقی، لڑائیاں، جھگڑے آپس میں میاں بیوی کے اور بچوں کے، بچے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، بیوی چھوڑ کے چلی گئی ہے اور وہ اکیلا یوں بیٹھا ہوا ہے گھر میں۔ اب وہ ساری گاڑیاں کھڑی ہیں، ساری ہر قیمتی چیز گھر میں ہے، ایک ایک قیمتی چیز مجھے دکھا رہا ہے، میں حیران ہو رہا ہوں کہ دیکھو اس کے پاس کتنا کچھ ہے۔ اب مجھے ایک کھانا وہ کھلانے لے کے جاتا تھا، آپ حیران ہوں گے کہ مجھے جو پام سٹی ہے اس کی، جو سمندر میں بھرائی کر کے دبئی کی بنائی ہے، وہاں جو VIP 5 سٹار ریسٹورنٹ تھے، وہاں مجھے ایک ایک کھانا وہ پاکستانی کم از کم 2-3 لاکھ روپے کا کھلاتا تھا، اس سے بھی زیادہ یار ایک کھانا۔ وہ مجھے کہتا نہیں آپ کو وہاں کھلاؤں گا، وہ کہتا تھا مجھے کوئی ٹائم دے، میرے ساتھ کوئی بات کرے، میرا دکھ سنے، ہم دکھ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے۔ اب میں ایک بتا رہا ہوں، لیکن اس کے گھر میں کیا نہیں تھا؟ پیسہ تھا، ہر چیز تھی، سکون نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میں نے میاں بیوی کا رشتہ، اولاد جو دی ہے یا گھر بنائے ہیں، یہ اس لیے کہ تمہیں سکون ملے۔ جس گھر میں سکون ہی نہ ملے، جس گھر میں جا کر وحشت ہو، بندہ جا کے یوں دیواروں کو دیکھے، چھتوں کو دیکھتا رہے اور لیٹا رہے، آپ بتائیں وہ گھر کہاں سکون کا باعث ہے؟ اس گھر پہ تو اللہ کا غضب ہے۔ اب یہ سکون کہاں سے آئے گا؟ یہ عمل لائے گا، قرآن کہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ جعل لکم، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے من بیوتکم، گھروں کو، تمہارے گھروں کو بنایا اللہ نے۔ اب گھر، پتہ یہ چلا کہ انسان جب باہر تھکتا ہے نا تو جانور بھی وہ لوٹتا ہے اپنے مسکن کی طرف، بیت کی طرف، گھر کی طرف۔ کیوں جاتا ہے اپنے گھر؟ کہ میں جا کے آرام کروں۔ پتہ یہ چلا گھر اس کو کہتے ہیں جہاں جا کے سکون ملے، جہاں جا کے انسان کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ باقی امام قرطبی فرماتے ہیں باہر ساری دنیا میں کام کرے گا، گھر آئے گا چاہے چھوٹا سا کمرہ ہی کیوں نہ ہو، وہ آ کر وہاں آرام کرے گا، اسے ریلیکس ہو، اس کی ٹینشن ختم ہو۔ اچھا، گھر میں بھی لوگ کام کرتے ہیں لیکن وہ کام چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، کوئی آن لائن کام کر رہا ہے، کوئی چھوٹے موٹے کام کر رہا ہے، لیکن جو باہر کام ہے وہاں سے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بندے کہاں جاتے ہیں؟ گھر میں جاتے ہیں۔ اور گھر میں بھی جا کے سکون نہ ہو تو جائے گا کدھر پھر؟ یہ ایک بندہ کہتا ہے جی بہت پر بیمار ہوئے تو مر جائیں گے، مر کے بھی سکون نہ ملا تو کدھر جائیں گے؟ قبر میں بھی سکون نہ ملا تو پھر کہاں جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے گھر سکون والا۔ اللہ نے کہا من بیوتکم، میں نے تمہارے گھر بنائے، سکنا، رہنے کی جگہ۔ ایک ہے سکنا کہتے ہیں جہاں آپ قیام کرتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، جہاں آپ گھر جا کے ریلیکس ہی نہیں ہو رہے، آپ وہاں جا کے ٹینشن ختم ہی نہیں ہو رہی بلکہ اور بڑھ رہی ہے، تو یہ گھر جہنم بن گیا آپ کا۔ اب اس کو جنت کیسے بنائیں گے؟ راحت کیسے پائیں گے؟ سکون کیسے پائیں گے؟ آپس میں پیار محبت کیسے پائیں گے؟ وہ فارمولہ آپ سمجھیں یہاں پر۔ فرمایا سکنا، ایک ہے سکنا ٹھہرنا، ایک ہے سکون، سکون حاصل کرنا۔ لتسکنو، جیسے کہ ایک جگہ فرمایا لتسکنو الیہا، یہ رشتے اس لیے ہیں کہ تمہیں سکون ملے، وبال جان نہ بنے۔ آج رشتے وبال جان بنے ہوئے ہیں، کوئی بھی رشتہ ہے، گھر ہے وبال جان بنا ہوا ہے،
بندے خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، گھر سے بھاگ رہے ہیں، ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سکون حاصل ہوگا اللہ کے کلام سے، اور سکون حاصل ہوگا نبی کے فرمان سے۔ اب اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ، دیکھو تمہارے گھر کے اندر ایک ہے عمارت، ایک ہے تمہاری عمارت بننا، وہ تم نے بنا لی۔ اب اس کے اندر خالی گھر نہ بناؤ۔ عورتیں کہتی ہیں اکثر مردوں کو کہ گھر میں اس چیز کی ضرورت ہے، وہ نہیں لا کے دیتے، ضرورت کی چیزیں گھروں میں نہیں دیتے، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ گھر دوزخ بننے میں یہ بڑا کردار ہے کہ بیوی کی نہیں مانی جاتی، بیوی کو فوقیت نہیں دی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، کہ تمہارے گھر کے اندر رونق لانے کے لیے میں نے تمہارے لیے جلد جو ہے نا، جلد یہ جو چمڑی ہے، یہ انعام کی، جانوروں کی، یہ تمہارے لیے سہولت کا باعث، یعنی بستر بھی تو ہونے چاہیے گھر میں، بیڈ آپ لوگ بچھاتے ہیں، گویا کہ بیڈ آپ سمجھ لیں۔ فرمایا جلود الانعام، لوگ اس سے بستر بنایا کرتے تھے پہلے زمانوں میں۔ آپ دیکھیں آج بھی جو چمڑا جانور کا ہوتا ہے، اس کا جو ملتا ہے گدا یا اس کا جو ملتا ہے بستر، وہ سب سے مہنگا ہے بستر۔ یہ تو عام سی چادریں آپ بیڈ شیٹیں لیتے ہیں، اوریجنل لیں، اس کا ریٹ پوچھیں جا کر، پھر وہ کتنا ریٹ ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ تمہارا گھر میں تمہیں سامان بھی اچھا لانا چاہیے، اپنی بیوی کو بھی فوقیت دینی چاہیے، اس کے لیے تمہیں سب سے بہتر کیا ہے؟ گھر کی رعنائیاں، گھر کو جنت بنانا ہے، سکون۔ اب گھر میں کچھ دے ہی نہیں رہے، سودا پورا ہی نہیں دے رہے، کھانے کا سامان پورا ہی نہیں دے رہے، سامان گھر میں کچھ لا کے دیتے نہیں ہو، اور باہر سے جا کے اکڑتے ہو کہ بھائی گھر میں یہ نہیں ہے، گھر میں جو ہے نا مجھے یہ چیز نہیں ملتی، تو بھائی آپ کا بھی کوئی کام ہے۔ گھر کو جنت پہلے بنانے میں بیوی کو اپنا معاون بناؤ، گھر میں یہ سامان پورا کرو۔ اس میں فرمایا بیوتا، یہ جو جلد ہے جانوروں کی، یہ تمہارے لیے بیوتا، یہ گھر بنانے کا، چمڑے کے خیمے بنتے ہیں۔ لوگ دیواریں نہیں بناتے تھے پہلے، خانہ بدوش جو لوگ ہوتے تھے وہ وی آئی پی قسم کا جو خیمہ ہوتا تھا وہ چمڑے کا ہوتا تھا، اور وہ عالی شان خیمہ بنتا تھا۔ آج بھی عرب لوگ بناتے ہیں، آپ جا کے صحراؤں میں دیکھیں وی آئی پی خیمے، مینا میں جیسے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ تستخفونہا، اور وہ جو ہے ہلکا ہوتا ہے، وہ اس کا ویٹ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ دیواریں کہاں اٹھا کے لے کے بندہ جائے گا؟ وہ چمڑے کا اتنا وی آئی پی خیمہ ہوتا تھا، اسے لپیٹ کے اس طرح اونٹ کے اوپر کجاوا بنا لیتے تھے، رکھ لیتے تھے۔ یوم ظعنکم، جب تم سفر پہ ہوتے ہو پھر بھی تمہارا گھر تمہارے ساتھ چل رہا ہے، جب تم سفر پہ ہو، اور یوم اقامتکم، اور جب تم اپنے مقام پہ ہوتے ہو پھر بھی تمہارا خیمہ لگ جاتا ہے، اور تمہارا پورا وی آئی پی خیموں کے اندر پورا جو ہے کوٹھیاں بن جاتی ہیں، وی آئی پی قسم کے گھر بن جاتے ہیں۔ اور اتنا وی آئی پی خیمہ آج بھی ملتے ہیں۔ آج بھی آپ جا کر دیکھیں، میں ایک عرب کے دعوت پہ گیا دبئی میں، اور اس عرب نے مجھے کہا صحرا میں بہت الائن سے آگے لے گیا مجھے، تو کہنے لگا میں آپ کو دعوت کھلاتا ہوں۔ وہاں اس نے بہت وی آئی پی دعوت، لیکن سارا خیمے میں اس کا انتظام تھا، اور ایسے وی آئی پی خیمے تھے کہ بندہ بڑی بڑی کوٹھیوں کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیت قرآن کی یہاں سمجھ آتی ہے جب بندہ پریکٹیکلی جاتا ہے ایسی جگہوں پہ۔ تو فرمایا وَمِنْ أَصْفَافِهَا، یہ جو بھیڑ ہیں ان کی بھی جلد ہے، ان کا جو چمڑا ہے، کھال ہے، یہ بھی تمہارے لیے۔ وَأَوْبَارِيَ، اونٹ کے اوپر جو ہوتا ہے وہ بھی تمہارے لیے۔ وَأَشْعَارِيَ، جو بکری پہ بال والی کھال ہوتی ہے وہ بھی تمہارے لیے۔ اساسا، یہ اسباب کی چیزیں بنا دی، یعنی پتہ یہ چلا کوئی بھی جانور خود مر جائے یا ذبح کیا جائے، وہ کوئی بھی جانور، اس کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، اس کے چمڑے کو استعمال کیا جا سکتا ہے دباغت کے بعد، ما سوائے خنزیر کے اس کو آپ کوئی چیز اس کی استعمال نہیں کر سکتے۔ یہی فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو فرمایا اس کی ہر چیز بناؤ، گھر میں خوبصورت گھر کرو اندر سے۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور اس سے فائدہ اٹھاؤ ایک مدت تک جو لکھی ہوئی ہے، مقرر ہے، یعنی یہ لمبا ٹائم چلتا ہے یہ چمڑے کی چیزیں۔ تو پتہ چلا کہ جب آپ گھر کو اچھی چیزوں سے مزین کریں گے تو آپ کا گھر میں رہنے کو دل کرے گا۔ اب دیکھیں مسجد خوبصورت صاف ستھری ہو تو آپ کا بیٹھنے کو دل کرتا ہے زیادہ یا نہیں؟ اور اگر مٹی ہو، اڑ رہی ہو اور ٹپک رہی ہو چھتیں، تو کہاں بیٹھنے کو لوگوں کو دل کرتا ہے؟ اب آہستہ آہستہ جتنی لوگ سہولت کے عادی ہو گئے، اللہ نے اس وقت اس زمانے کو سامنے رکھ کے آیات کو نازل کی کہ اپنے گھر کے سامان بھی پورے کرو۔ وہاں پہلا سٹیپ ہے عورتوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں دو، پہلا اس کا طریقہ ہے گھر کو جنت بنانے کا۔ پھر دوسرا، اب پیار محبت پیدا ہوگا، پھر آپ یہ عمل کریں۔ اگر پھر بھی پیار محبت نہیں ہے، بے سکونی ہے گھر کے اندر، نا اتفاقی ہے، ذاتی گھر چاہتے ہیں،
تو یہ آیت کریمہ جو ہے اس کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ آیت نمبر 80 نمبر آیت ہے سورہ نحل کی، اس کی آپ یہ لفظ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، بس اتنا جملہ آپ اس کو 80 مرتبہ پڑھ کے 8 دن تک دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو بھی جنت بنا دے گا، آپ کو ذاتی مکان بھی انشاءاللہ عطا فرمائے گا، اور اگر پھر اس میں کمی رہ گئی ہے پھر پڑھ لیں 8 دن، زائد دن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ جب گھر میں داخل ہوں تو ایک مرتبہ بھی اگر اتنا جملہ پڑھ لیں گے تو اللہ اس گھر کو پیار محبت کا گہوارہ بنا دے گا، اور جو اس گھر کے اندر نخوست ہے، نا اتفاقی ہے، وہ ختم کر دے گا۔ کسی مجلس میں آپ جاتے ہیں جہاں جھگڑا فساد آپ کو ہے، آپ یہ لفظ پڑھ کے چلے جائیں، اللہ اس مجلس میں بھی آپ کے لیے سکون پیدا کر دے گا اور آپ کا ٹھکانہ بنا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔